अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक अहम तरीन केस डिस्कस करने जा रहे हैं और वो केस है बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1977। ये बहुत ही अहम केस है। कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है, जुडिशरी और कमीशन के एग्ज़ाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो देखते हैं ये केस क्या है, इसके अंदर क्या दरख्वास्त दी गई और इसमें अदालत ने क्या फ़ैसला सुनाया। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि जनाब ये साल है 1977 का, 1977 का, जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। जैसे आप लोगों को मालूम है कि 1970 में हमारे यहाँ पहले इलेक्शन हुए थे और पीपल्स पार्टी ने यहाँ हुकूमत बनाई थी और उसी दौरान बांग्लादेश भी वजूद में आ चुका था और बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था। तो उसके बाद 73 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत शुरू की। ये पहली हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी। लेकिन जब 1977 के अंदर पीपल्स पार्टी का पहला दौर कंप्लीट हो रहा था तो उन्होंने जनाब नए इलेक्शन की कॉल दी। वैसे तो नए इलेक्शन जो थे 1977 के कुछ आखिरी जो माह थे, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी में होने थे, लेकिन जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हम जो है ना शुरू वाले जो मंथ हैं वहीं उसी में ही ना इलेक्शन स्टार्ट करते हैं। यानी उन्होंने कहा कि हम मार्च, अप्रैल, मई के इन 3 माह के अंदर ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। तो जनाब ये इलेक्शन स्टार्ट हुए और उस वक्त एक ये तासुर था कि पीपल्स पार्टी जो है ना बहुत एक मकबूल जमात थी और उस वक्त उसकी जो हुकूमत थी वो भी ज़्यादा लोग यानी उसको पसंद कर रहे थे और माना जाता है कि बहुत सारी आवाम की जो सपोर्ट थी वो पीपल्स पार्टी के हुकूमत के हक़ में जा रही थी। सो इस दौरान हुआ ये कि जनाब जो अपोजिशन की जो जमातें थी जो हुकूमत में नहीं थीं, उन्होंने एक अलायंस बनाया, एक इत्तेहाद बनाया जिसको पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA का नाम दिया गया। इसमें 9 अपोजिशन जमातें थीं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह इस वक्त आपको PDM का एक इत्तेहाद नज़र आता है, जिन्होंने इमरान खान PTI के अगेंस्ट एक इत्तेहाद बनाया, बिल्कुल उसी तरीके से PNA अलायंस बनाया गया। और ये जनाब किसके ख़िलाफ़ था? ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ था। तो जनाब इन 9 जमातों ने पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया इलेक्शन के अंदर और जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो 200 में से 155 सीटें पीपल्स पार्टी ले उड़ी और बाकी 36 सीटें सिर्फ PNA को मिली। तो इस बात के ऊपर अब ज़ाहिर बात है, अब पीपल्स पार्टी ने 155 सीटें जीत लीं तो इसका मतलब है कि दोबारा कौन हुकूमत बनाएगा? पीपल्स पार्टी। और दोबारा कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तो अब जनाब PNA वालों ने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि जनाब पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, क्योंकि हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी और उसी की हुकूमत में ही जो जनाब इलेक्शन कंडक्ट हुए, तो भाई इन्होंने धांधली की है, इन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया है। तो इस दौरान जनाब PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, ये जो 9 अपोजिशन जमातें थी, इन्होंने मुल्क गीर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किए, धरने दिए, लॉन्ग मार्च दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जो जिस वक्त अभी आजकल जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, वो लॉन्ग मार्च जो है ना लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ से, बिल्कुल इसी तरीके से उस वक्त पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने भी एक लॉन्ग मार्च किया, प्रोटेस्ट दिए, धरने दिए। सो यानी मुल्क में एक अजीब व गरीब किस्म के हालात पैदा हो गए, बड़े मतलब चीज़ें कंट्रोल में नहीं थीं। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुल्क पे मार्शल लॉ लगा दिया, उन्होंने हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया, भुट्टो की जो हुकूमत थे उसको डिसमिस कर दिया और 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ जनाब डिक्लेयर कर दिया पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब जनाब मार्शल लॉ लग गया तो ज़ाहिर बात है, तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा दस्तूर था, उसको उन्होंने सस्पेंड किया, उसको मुअत्तल किया, यानी टेम्परेरी उसको, यानी कि जो एक्टिव था उसको इनएक्टिव कर दिया, टेम्परेरी तौर पे इसको सस्पेंड किया, इसको एब्रोगेट नहीं किया। ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने एब्रोगेट का मतलब होता है मुकम्मल उसको ख़त्म कर देना, जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकना। ऐसा बिल्कुल नहीं किया था उन्होंने, बल्कि उन्होंने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ जो आर्टिकल्स थे उनको उन्होंने सस्पेंड किया और ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स थे उनको उन्होंने सस्पेंड किया, मुअत्तल किया।
ساتھ میں جتنی بھی کیبنٹس تھے صوبائی اور فیڈرل کیبنٹس جو کابینہ ہوتی ہیں اور اسمبلیز جتنی بھی تھی سب کو ڈیزولو کیا، ختم کیا، توڑ دیں، اور پریزیڈنٹ کو کہا گیا کہ جی آپ اپنا کام کنٹینیو کریں۔ باقی جتنے بھی 4 صوبوں میں گورنر تھے ان کی جگہ جو اس صوبے کے اندر جو ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس تھے ان کو کہا کہ جی آپ جو ہے نا ایز اے ایکٹنگ گورنر کام کریں۔ اور ساتھ میں پھر انہوں نے کیا کیا، کیونکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو تو سسپینڈ کیا تھا نا، معطل کیا تھا، ختم نہیں کیا تھا، تو اس کے لیے پھر انہوں نے ایک نیا آرڈر جاری کیا، لاز کنٹینیوس ان فورس آرڈرز 1977 کے نام سے یہ ایک قانون دیا، اور کہا کہ جب تک یہ حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک پورا کا پورا ملک جو ہے نا اس آرڈر کے تحت چلایا جائے گا۔ اچھا جی، اب پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اب جناب آگے چل کے یہ ہوتا ہے کہ 17 سپٹمبر 1977 کو جناب جنرل ضیاء الحق صاحب ایک آرڈر جاری کرتے ہیں جس کا نمبر ہوتا ہے 12، جس کو مارشل لا ریگولیشن نمبر 12 کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے کچھ 10 ساتھیوں کو انہوں نے نظر بند کر لیا، قید کر لیا۔ کیوں قید کر لیا؟ اس لیے کیونکہ مارشل لا لگ چکا تھا، اور اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا، پھر ان کو ریلیز بھی کیا، رہا بھی کیا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی جو پاپولرٹی ہے بہت بڑھ چکی تھی اور لوگ ان کے ساتھ دے رہے تھے، ان کے جلسوں میں آ رہے تھے۔ تو ضیاء صاحب نے سوچا کہ اب ان کی پاپولرٹی بڑھ رہی ہے تو کیوں نہ ان کو میں نظر بند کر لوں تاکہ یہ کہیں جا نہ پائیں، کسی جلسے میں شرکت نہ کریں۔ تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے کچھ 10 ساتھیوں کو قید کر دیا۔ سو جناب یہ تو ہو گیا پس منظر بیک گراؤنڈ۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، 1977 کا سال ہے، الیکشن ہو رہے تھے دوسرے پاکستان کے اندر، پہلے 1970 میں ہوئے تھے، دوسرے 1977 میں ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی جناب 155 سیٹیں جیت جاتی ہے، یعنی کہ میجورٹی کے ساتھ وہ الیکشن جیت جاتی ہے۔ اس کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں پی این اے والے، وہ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیتا ہے۔ تو ملک میں جناب انتشار کی صورت ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، لانگ مارچ ہو رہا ہے۔ تو اس صورت کو بھانپتے ہوئے جنرل ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگا دیا 5 جولائی 1977 کو، اور کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا، اسمبلیاں توڑ دیں، کیبنٹس جتنی بھی تھیں ان کو ڈیزولو کر دیا، اور ساتھ میں جناب ایک نیا آرڈر لاز کنٹینیوس ان فورس آرڈر 1977 پورے ملک کے اندر انفورس کر دیا، اور جناب بھٹو اور ان کے کچھ ساتھیوں کو 17 سپٹمبر 1977 کو نظر بند کر دیا، قید کر دیا۔ کس قانون کے ذریعے؟ وہ ریگولیشن نمبر 12 ہے، مارشل لا کا آرڈر ہے، اس کے ذریعے انہوں نے قید کر دیا۔ تو جناب یہ تو ہو گیا بیک گراؤنڈ کہ اب ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے کچھ ساتھی کیا ہیں، جیل کے اندر موجود ہیں یا نظر بند ہیں، وہ قید میں ہیں، اور ملک کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے؟ مارشل لا لگا ہوا ہے، اور یہ مارشل لا کس نے لگایا ہے؟ جنرل ضیاء الحق صاحب نے۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا بیک گراؤنڈ۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جناب۔ اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بیگم نصرت بھٹو ہے نا، جو ذوالفقار علی بھٹو کی جو مسز ہیں، وائف ہیں، انہوں نے جناب عدالت جاتی ہیں اور عدالت میں ایک درخواست دیتی ہیں، ایک پیٹیشن دیتی ہیں، کس کے خلاف؟ جنرل ضیاء الحق کے خلاف، جو اس وقت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے اور اس وقت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ درخواست کیوں لے کے گئیں اور کس قانون کے تحت لے کے گئیں؟ جناب وہ جو درخواست تھی وہ آرٹیکل 1843 کے تحت، یعنی اس آرٹیکل کے تحت اگر کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہو اور عوام کی اہمیت کا کوئی حامل معاملہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں آپ عدالت میں درخواست دے سکتے ہیں کہ جی یہ معاملہ بڑا اہم ہے، یا اس معاملے کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے نا وہ متاثر کیا گیا ہے، ان کو توڑا گیا ہے، وائلیٹ کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں آپ عدالت میں اس کے قانون کے تحت درخواست دے سکتے ہیں۔ تو محترمہ نے بھی اس طرح کی ایک درخواست دی، اور اس درخواست کے اندر انہوں نے 2 چیزوں کو چیلنج کیا۔ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے ایک کیس فائل کیا اور اس کیس کے اندر 2 چیزوں کو چیلنج کیا۔ وہ کون سی تھی؟ نمبر 1، پہلی جو چیز ان کو چیلنج کیا وہ یہ تھا کہ جی جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل ضیاء الحق صاحب، وہ مارشل لا نہیں لگا سکتے، پہلا چیلنج۔ دوسرا چیلنج کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جس قانون کے تحت اریسٹ کیا گیا ہے آپ ان کو اریسٹ نہیں کر سکتے، ان کی جو ڈیٹینشن ہے، ان کو جو نظر بند کیا گیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی انہوں نے جو کیس فائل کیا، جو درخواست دی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے 2 چیزیں رکھیں۔ کہتے ہیں حضور اعلیٰ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو مارشل لا لگا ہے اس کو میں چیلنج کرتی ہوں، اور دوسرا جو میرے شوہر کو انہوں نے نظر بند کیا ہے میں اس چیز کو بھی چیلنج کرتی ہوں۔ مزید انہوں نے کیا پلی لی، کیا درخواست میں کیا مزید چیزیں دیں؟ ان کی درخواست میں مزید کیا چیزیں تھیں؟ وہ یہ تھی
کہ جی ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس یہ اختیاری نہیں ہے کہ وہ جناب مارشل لا لگائیں۔ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا دوستو، اس کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کس طرح آپ نے مارشل لا لگانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو قانون میں لکھا ہی نہیں ہوا، یہ کس قانون کے تحت انہوں نے مارشل لا لگایا؟ پہلی پلی انہوں نے یہ لی۔ دوسری کیا لی کہ بھائی اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو ایکچولی وہ غداری کرتا ہے ملک کے ساتھ، اور آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگتا ہے۔ تو جناب یہ تو آرٹیکل 6 کے یعنی کہ جو ہے نا مرتب ہوتے ہیں، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں، انہوں نے غداری کی ہے۔ تیسری پلی یہ لی کہ جب ان کا یہ سارا کام ہی غیر قانونی ہے تو ظاہری بات ہے جو دوسرے انہوں نے قانون اس وقت انفورس کیے ہیں، جو آرڈر انفورس کیا ہے، نیا آرڈر جو پاس کر کے پورے ملک پہ لگایا ہے، لاگو کیا ہے، وہ بھی غیر قانونی ہے۔ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے بھائی، اس کے پاس یہ پاور ہی نہیں ہے۔ اس کا کیا کام ہے کہ یہ اس طرح کے قانون جاری کر رہا ہے؟ تو ظاہری بات ہے جب یہ مارشل لا گورنمنٹ کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، وہ ایک غیر قانونی مارشل لا ہے، غیر قانونی حکومت ہے، تو انہوں نے بھائی پھر ذوالفقار علی بھٹو کو کیوں ڈیٹین کیا ہے؟ اس کی ڈیٹینشن بھی اللیگل ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف نے جو یہ مارشل لا لگایا ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ دوسرا ان کا یہ جو کام ہے یہ غداری کے برابر ہے، آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جتنے بھی قانون پاس کیے ہیں ان کے پاس کوئی اختیاری نہیں ہے، یہ وہ اتھارٹی ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ جب پورا مارشل لا گورنمنٹ ہی غلط ہے، غیر قانونی ہے، تو بھائی میرے شوہر کو جو نظر بند کیا ہے وہ بھی اللیگل ہے۔ تو یہ جناب ان کی پلی لی تھی۔ اب جناب کیس آگے یعنی بڑھتا ہے۔ اب بیگم نصرت بھٹو کے جو وکیل ہیں یحییٰ بختیار صاحب، وہ آتے ہیں، وہ اپنے کچھ پٹیشنز، وہ اپنے کچھ آرگومنٹس دیتے ہیں عدالت کے سامنے۔ اب میں آپ کو ان کے آرگومنٹس بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے وکیل تھے ان کے میں آپ کو آرگومنٹ بتاتا ہوں۔ انہوں نے یحییٰ بختیار صاحب جو اس وقت محترمہ کے وکیل تھے، انہوں نے کیا یعنی آرگومنٹ کیا دیے، انہوں نے کس طرح جسٹیفائی کیا کہ بھائی جانی یہ جو سارا کام ہے غلط کیا ہوا ہے، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو انہوں نے ڈیٹین کیا یہ بھی غلط ہے۔ سب سے پہلے تو جناب اس نے عاصمہ جیلانی کیس کا ریفرنس دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی عاصمہ جیلانی کا ایک کیس تھا جس کے اندر سپریم کورٹ نے یحییٰ خان صاحب کے مارشل لا کو انویلڈ اور ان لافل ڈکلیئر کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ بھی مارشل لا لگا ہوا ہے جنرل ضیاء الحق نے، تو ان کا بھی یہ اللیگل ہے، انویلڈ ہے۔ سو پہلا آرگومنٹ تو یہ ہو گیا۔ انہوں نے جناب سپریم کورٹ کو ان کا اپنا پرانا فیصلہ یاد دلایا، جس فیصلے کے اندر انہوں نے مارشل لا کو انویلڈ اور ان لافل ڈکلیئر کیا تھا، اور وہ مارشل لا لگایا تھا یحییٰ خان، اور اس کیس کا نام تھا عاصمہ جیلانی کیس۔ تو انہوں نے کہا جناب تو اس قانون کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ مارشل لا لگائیں، کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تیسرا آرگومنٹ انہوں نے یہ کہا کہ اور اس کے ساتھ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے ایک انٹرسٹنگ چیز بتائی، وہ یہ کہا کہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن ابھی بھی سسپینڈ ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہے، معطل ہے، وہ ابھی خاموش ہے، مر نہیں گیا، اس کو ہم نے ختم نہیں کیا، وہ ایبروگیٹ نہیں ہے، تو سسپینڈ ہونے کے باوجود بھی آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگ سکتا ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ چلو انہوں نے مارشل لا تو لگا دیا، لیکن انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ نہیں کیا، سسپینڈ کیا ہے، تو سسپینڈ ہونے کے باوجود بھی کانسٹیٹیوشن کا یہ آرٹیکل 6 اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ اور جو تیسرا انہوں نے آرگومنٹ دیا وہ یہ تھا کہ جناب جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو ڈیٹینشن ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائیولیشن ہے، آرٹیکل 9، 10، 17 اور 25 کی وائیولیشن ہے، آپ نے خلاف ورزی کی ہے۔ تو جناب یہ آرگومنٹ کس کے تھے؟ یہ یحییٰ صاحب کے تھے جو محترمہ بیگم نصرت بھٹو کے وکیل تھے۔ اب جناب ایک ہی بروہی صاحب آتے ہیں اور یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے یعنی ریاست کے وکیل ہیں، یہ کیا دیتے ہیں یہ آرگومنٹ؟ یہ جناب سب سے پہلے ڈوسو کیس کا حوالہ دیتے ہیں۔ اب یہ ڈوسو کیس کیا ہے دوستو؟ یہ ڈوسو کیس وہ ہے جس کے اندر سپریم کورٹ نے مارشل لا کو جو ہے نا قانونی ڈکلیئر کیا تھا، اور کہا تھا کہ جناب یہ کوئی بات نہیں، مارشل لا لگ سکتا ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے مارشل لا کو ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ بالکل صحیح کام ہے، ویلڈ ہے۔ اور یہ جب اپنا ایوب خان صاحب کے زمانے جب یہ مارشل لگایا تھا تو اس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ تو جناب ایک ہی بروئی صاحب ڈوسو کیس لے کے آئے، وہ جناب عاصمہ جیلانی کیس لے کے آئے جس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو مارشل لا ہے یہ نہیں لگ سکتا ملک کے اندر، اور یہ جناب ڈوسو کیس لے آئے جس کے اندر سپریم کورٹ نے آلریڈی بولا ہوا تھا کہ مارشل لا اگر لگ بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ڈوسو کیس کے اندر سپریم کورٹ نے ہینس کیلسن کی تھیوری کو سپورٹ کیا تھا، اور وہ تھیوری کیا تھی؟ وہ یہ تھیوری تھی
کہ اگر وقت آنے پر اب دیکھتے ہیں کہ معاملات بہت بگڑ چکے ہیں، کنٹرول سے باہر ہیں، تو آپ نظریہ ضرورت کے تحت کوئی بھی کام ایسا کر سکتے ہیں جس کا عوام کو فائدہ ہو، چاہے وہ پھر غیر قانونی کیوں نہ ہو۔ یہ آسان سا اس کا فلسفہ تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے نا مارشل لا صحیح ہے، یعنی جنرل صاحب نے جو مارشل لا لگایا ہے 200 کیس کے ریفرنس کے ذریعے، 200 کیس کی نظر سے دیکھیں تو بالکل صحیح کام کیا ہے۔ دوسرا آرگومنٹ انہوں نے یہ دیا کیونکہ بھٹو صاحب نے جناب ریگنگ کی ہے، دھاندلی کی ہے، جب دھاندلی کر کے انہوں نے الیکشن جیتا ہے تو اس کی اب کیا قانونی حیثیت، تو اسی لیے اگر اس کو ہم نے ڈیٹینڈ کر بھی دیا تو کون سی بری بات ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ، کہ اے کے بروئی نے کہا کیونکہ بھٹو نے دھاندلی کر کے الیکشن جیتا ہے تو اب اس کی کیا قانونی حیثیت ہے، تو اگر ہم نے ہٹا بھی دیا تو کون سا برا کام کیا۔ اس کے بعد آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ جی 5 جولائی کو جو ہم نے مارشل لا لگایا تو اس کے بعد تو پھر ہم نے جناب کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا ہے، ختم نہیں کیا، اور ساتھ میں پھر ہم نے ایک نیا لیگل آرڈر بھی تو جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو مقصد تھا نا قبضے کرنے کا، حکومت پہ جو ہم نے قبضہ کیا، مارشل لا لگایا، اس کا صرف یہی تھا کہ ملک میں فری اور فیئر الیکشن کرائے جائیں، یعنی دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ تو ہمارا یہ مقصد تھا، ہم تو نیک نیتی کے ساتھ ہم نے الیکشن یعنی کہ مارشل لا لگایا۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا جب سارے اداروں نے مارشل لا کو قبول کر لیا ہے، جو بھی ریاستی ادارے ہیں، تو پھر کیا ایشو ہے بھائی جان؟ جب سب نے قبول کر لیا ہے کہ مارشل لا ٹھیک لگا ہے، ٹھیک ہے چلا جی، وقت کی ضرورت تھی، ملک میں حالات خراب تھے، احتجاج اور پروٹیسٹ اور جلسے اور یہ ہو رہے، تو ہم نے بھی لگا دیا، تو کون سی بری بات ہے؟ تو دوسرے ریاستی اداروں نے بھی اس چیز کو قبول کر لیا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا نہیں ہے کہ یہ ہم نے کام غلط کیا یا صحیح کیا۔ جب سب میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، یعنی سب لوگوں نے جب کہہ دیا، ریاست کے اداروں نے کہ جی یہ مارشل لا صحیح لگ چکا ہے، تو پھر یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اب یہ اس کی لیگلٹی اور لیگلٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جناب یہ تھے اے کے بروئی صاحب کے آرگومنٹ جو ضیاء صاحب کے وکیل تھے۔ اب اس کے بعد جناب سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ جناب 10 نومبر 1977 کو سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سناتا ہے، اور اس فیصلے میں جناب وہ محترمہ کی جو پیٹیشن تھی اس کو وہ ڈسمس کرتے ہیں، اس کو خارج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محترمہ آپ کی یہ جو درخواست ہے ہم قبول نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو مارشل لا لگایا ہے یا جو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو نظر بند کیا ہے، یہ بالکل صحیح قدم اٹھایا ہے، آپ کی بات بالکل غلط ہے، یعنی محترمہ صاحب کی درخواست بالکل غلط ہے۔ اب انہوں نے کون سے پھر ریزنز دیے، انہوں نے کون سے ایسے ریزن بتائے جس کے ذریعے انہوں نے یہ فیصلہ دیا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلا جو ریزن دیا کہ جی عاصمہ جیلانی کا کیس جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ کیس ہے، کیونکہ وہ یحییٰ بختر صاحب نے تو عاصمہ جیلانی کیس کا ریفرنس دیا تھا نا، جس کے اندر مارشل لا کو جو ہے نا غیر قانونی ڈکلیئر کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے ذریعے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، اب کچھ حالات اور ہیں، تو یہ کیس اب اپلائی نہیں ہو سکتا، پہلا ریزن۔ دوسرا ریزن یہ کہتے ہیں کہ چلیں جی ہم مانتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے، یعنی آئین میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا نا کہ مارشل لا کیا ہوتا ہے، کس طرح لگانا ہے، تو انہوں نے آئین سے بڑھ کے باہر جا کے یہ کام کیا ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ جناب یہ وقت کی ضرورت تھی اور یہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے تھی، یعنی لوگوں کے لیے بھلائی تھی، کیونکہ حالات بڑے خراب ہو چکے تھے، چیزیں کنٹرول میں نہیں تھی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو گئی تھی، احتجاج چل رہے تھے، جلسے چل رہے تھے، تو جناب انہوں نے وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے یہ کام اٹھایا ہے۔ حالانکہ یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے، آئین سے باہر کا کام ہے، آئین کے اندر اس کے اندر کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور عوام کی بھلا اور فلاح و بہبود کے لیے ان کی ویلفیئر کو نظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، تو ہم اس کو غلط نہیں کہتے۔ تیسرا ریزن انہوں نے دوسرا یہ ریزن دیا کیونکہ جناب چیف آف آرمی صاحب نے وقتی طور پہ جناب یہ نا قبضہ کیا ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یار فیئر اور فری الیکشن کرائے جائیں تاکہ حالات بہتر ہو جائیں۔ تو ہم یہ تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے انہوں نے کام کیا، لیکن اس کو اسرپیشن یعنی یہ سمجھنا کہ انہوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے جناب آئین کو ختم کر دیا، توڑ دیا، مطلب قبضہ کر لیا ہے ملک کے اوپر، ایک حکومت کا تختہ الٹ دیا، یہ نہ بولیں آپ اس کو، ہاں آپ اس کو یہ بولیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہے، اور کیونکہ انہوں نے فیئر اور فری الیکشن کروانے تھے، کیونکہ پہلے جو الیکشن تھے اس کے اوپر دھاندلی کا الزام لگ چکا تھا، احتجاج ہو رہے تھے، تو جناب یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ چوتھا جو ریزن دیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، تو اس ساری سچویشن میں انہوں نے جو بھی قدم اٹھائے نا چیف آف آرمی اسٹاف نے، وہ کون سے قدم اٹھائے تھے مارشل لا لگا کے،
जनाब एक तो भुट्टो की हुकूमत को ओवरथ्रो किया था, ख़त्म कर दिया था, और जितनी भी सूबाई गवर्नमेंट और जितनी भी असम्बलियों को उन्होंने डिज़ोल्व किया था वो जनाब सही काम है, और वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी यानी नज़रिया ज़रूरत के तहत बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम था। कोई गलत काम नहीं किया ज़िया साहब ने, बिल्कुल सही किया। ये वक्त की ज़रूरत थी, हालांकि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम था, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी। हालात बड़े ख़राब हो गए थे, तो जनाब ये इस तरह का है। तो ये जनाब 4 रीज़न्स सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताए, और मोहतरमा की जो पिटीशन है उसको डिसमिस किया। इस फैसले के तहत अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जनरल ज़िया उल हक साहब का जो मार्शल लॉ था उसको कानूनी हैसियत दी, उसको प्रोटेक्शन दी, और उसको जनाब रेक्टिफाई किया कि ये बिल्कुल दुरुस्त काम था। ठीक है, हालांकि मार्शल लॉ लगाना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से जनाब ज़िया उल हक साहब के मार्शल लॉ को सपोर्ट किया, प्रोटेक्शन दी, और कहा कि ठीक है जी, इन्होंने ये सही काम किया। सो दोस्तों, ये था आपका केस बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1977। हमें ये क्यों पढ़ाया जाता है? हमें इसीलिए पढ़ाया जाता है कि हम देखते हैं कि किस तरह अदालत ने एक जो डिक्टेटर था जनरल ज़िया उल हक साहब, उनके एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो काम को उन्होंने सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि जी कोई बात नहीं, मार्शल लग गया तो कोई बात नहीं, ये अच्छी चीज़ है, वक्त की ज़रूरत है जी, लॉ ऑफ नेसेसिटी और जनाब नज़रिया ज़रूरत के तहत लगा दिया गया है, और लोगों की भलाई के लिए लगा गया है, इसमें कोई मज़ायका नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सो जनाब ये है वो बदनामी ज़माना केस जिसके अंदर अदालत ने एक मार्शल लॉ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया अपने फैसले के ज़रिए। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ ये केस ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।